सियालकोट के नवाही इलाका रहीमपुर खिचिया में मरूफ सियासी समाजी शख्सियत मिर्जा दिलावर बेग और इनके भाइयों की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी रमजान मुबारक में अहले इस्लाम के लिए इफ्तार डिनर का इंतजाम किया गया। मजीद तफसील जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे जिले ब्यूरो चीफ शकील सेठी से। आज ही रमजान मुबारक में रोजादार को इफ्तार कराना इंतहाई फजीलत वाला अमल है जो गुनाहों की मगफरत, जहन्नुम से आज़ादी और जन्नत में पानी मिलने का सबब बनता है। ये अमल न सिर्फ दोहरा अजर, मोहब्बत और बरकत लाता है बल्कि कबूलियत दुआ का जरिया भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तार कराए ये उसके गुनाहों की बख्शिश और जहन्नुम से आज़ादी का जरिया है। इफ्तार कराने वाले को रोज़ादार के बराबर सवाब मिलता है जबकि रोज़ादार के अजर में कोई कमी नहीं आती। ये अमल आखिरत में बुलंद दर्जात और जन्नत में पानी मिलने का सबब बनता है। इससे रिश्तेदारों और हमसायों और गरीबों के साथ भाईचारा बढ़ता है और घर में खैर व बरकत आती है। रोज़ादार की इफ्तारी कराना अल्लाह की रज़ा और क़ुर्बत इलाही का बेहतरीन मौका है। वैसे तो रमज़ान मुबारक में पूरी दुनिया के मुसलमान अय्याम रमज़ान में सहाबत करते हैं, मगर सियालकोट शहर और गिद्दोनवाह में जगह जगह लंगर खाने और इफ्तारी का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। इसी तरह से सैदपुर गोंदल रोड सियालकोट में भी, नवाही इलाका रहीमपुर खिचिया में भी बेग बरादरान जो कई सालों से अवामुन्नास और राहगीरों के लिए रोज़ा इफ्तार डिनर करवाते हैं, इनका वाफर मिक़दार में इंतजाम करते हैं। मिर्जा दिलावर बेग जो सियासी शख्सियत होने के साथ साथ खिदमत अवाम में किसी से पीछे नहीं रहते, इनके डेरा पर हर साल की तरह आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिनकी रोज़ा इफ्तारी बड़ी अक़ीदत व इहतराम और इज्जत से करवाते हैं। इस कार्य खैर में इनके तमाम भाई इनके साथ शामिल होते हैं। मिर्जा दिलावर बेग इस वक्त बैरून मुल्क है, मगर इनके भाई मिर्जा सोहेल बेग और इनके दोस्तों अहबाब गुम्मन साहब अलमासफ लोगों को बड़ी अक़ीदत व इहतराम व इज्जत से इंतजाम किए हुए हैं। अपनी गुफ्तगू में मिर्जा सोहेल बेग ने कहा कि रोज़ा इंसान को अमन, मोहब्बत और एहसार का दर्ज देता है और जब इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इसके अहकामात पर चलने को तैयार हो जाता है तो इसके लिए कामयाबी और खुशनुदी की राहें खुद ब खुद हमवार हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना अमन, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा को फ़रोग़ देने का अमली पैगाम देता है। ये महीना हमें सब्र, बर्दाश्त और दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने की तालीम देता है। उन्होंने कहा कि हम सब बरादरान ने मिलकर कई साल पहले ये फैसला किया जो आज भी इसी तरह से जारी है और जब तक हम में सांसें मौजूद हैं हम इसी तरह से लोगों की खिदमत को अपना शार बनाए रखेंगे। कैमरामैन असद इश्तियाक बेग के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ और न्यूज़ सियालकोट। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का सादिया जाफर का मौजा गोइंकी का दौरा। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब मिशन के तहत असिस्टेंट कमिश्नर डस्का सादिया जाफर ने मुस्लिम लीगी रहनुमा मोहम्मद अरसलान खान के हमरा मौजा गोइंकी का दौरा किया। दौरे के दौरान सफाई सुथराई का जायजा लिया गया। बाजारों, रास्तों में कायम तजावुज़ात फौरी खत्म करने के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर मुतल्लिका अमले को हदायत की गई कि इलाके को जल्द अज जल्द कूड़ा करकट से पाक करके वेस्ट फ्री बनाया जाए, जबकि पटवारी शाहिद महमूद गोंदल को सफाई मुहिम और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की निगरानी की हदायत भी दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जाफर का कहना था कि अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और सफाई के मामले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद इकबाल सेठू। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इलम शहजादी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इमरजेंसी, मुख्तलिफ वार्ड्स, मेडिकल स्टोर और सफाई सुथराई के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी भी चेक की और मरीजों से फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अस्पताल में अद्वियात की दस्तियाबी, मरीजों के इलाज, मालजा और दीगर तिब्बी सहूलियात का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अमले को हदायत की है कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को सफाई सुथराई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने और मरीज़ों लाकिन के साथ हुश अहलाकी के साथ पेश आने की भी हदायत की। इस मौके पर MSTHQ डॉक्टर अदील आरिफ ने असिस्टेंट कमिश्नर को अस्पताल के इंतजामी अमूर और सहूलियात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर शहर भर की मंडियों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों और सप्लाई चेन की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। इस हवाले से अहवाल बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर मलिक सजाद अवान अपनी रिपोर्ट में।
جی بالکل، پورے ماہ رمضان کے درمیان اسسٹنٹ کمشنر اور پرائم مجسٹریٹ فیلڈ میں متحرک ہے۔ 163 ٹرکوں کی عام سے آلو، پیاز اور ٹماٹر کی سپلائی مستحکم ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے نرخناموں کے خلاف ورزی اور ناقص معیار پر بلا امتیاز کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والے سیاحتی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور گراں فروشی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل کار لائے جا رہے ہیں۔ ڈہرکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈہرکی میں ڈپٹی کمشنر گوٹکی کی ہدایت پر رمضان بچت بازار قائم۔ ماڑی انرجی کے تعاون سے شہریوں کو سستی اشیاء خوردونوش کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ بچت بازار میں پھل، سبزیاں، گوشت اور عید شاپنگ کے اسٹال سج گئے۔ غریب، متوسط اور سفید پوش طبقے کو مہنگائی میں بڑا ریلیف۔ ماڑی انرجی افسران کا بچت بازار کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ شہریوں کو مزید سبسڈی دینے کے لیے ماڑی انرجی کی جانب سے لاکھوں روپے کا چیک فراہم کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈہرکی نے ماڑی انرجی کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور ان کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او حافظ آباد کامران حمید کا نوٹس۔ ذہنی معذور خاتون سے زیادتی کرنے والا ملزم عبداللطیف گرفتار۔ ملزم عبداللطیف نے ذہنی معذور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تھانہ جلال پور بٹیاں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ واقعے کا مقدمہ متاثرہ خاتون کے شوہر کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ متاثرہ خاتون کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے جبکہ گرفتار ملزم کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ خواتین کے خلاف جرائم میں ملوث عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے۔ ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد دفاعی پاکستان ونگ کی جانب سے پاک فوج کے حق میں شاندار ریلی شرکا کی شدید نعرے بازی۔ رپورٹ کے مطابق نصیر آباد میں پاک فوج کی حمایت اور یکجہتی کے لیے دفاعی پاکستان ونگ کی جانب سے ایک بڑی ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کی قیادت دفاعی پاکستان ونگ کے صوبائی چیئرمین محمد حسن گاڑی، وائس چیئرمین ضمیر کھوسو اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ ریلی سینما چوک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی مین اسٹاپ پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کی حمایت میں نعرے درج تھے۔ فضا پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پرندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد حسن گاڑی اور دیگر نے کہا کہ پاک فوج وطن عزیز کی محافظ ہے۔ جب تک ہماری بہادر فوج سرحدوں پر موجود ہے، افغانستان یا انڈیا سمیت کوئی بھی دشمن میلی آنکھ سے ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ مقررین نے واضح کیا کہ ملک کا بچہ بچہ اور کروڑوں عوام اپنی فوج اور سازداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاک فوج ہمارا فخر اور شان ہے۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق سکھر شیعہ علماء کونسل کی جانب سے یوم القدس اور فلسطینی عوام کی یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی براج کالونی سے گلوب چوک تک نکالی گئی۔ ریلی میں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف فرق شگاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا کہ اسرائیل بلا جواز فلسطینی عوام پر ظلم و بربریت جاری رکھی ہے اور یوم القدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے جس کا اقوام متحدہ کو نوٹس لینا چاہیے۔ اب تک اس ظلم کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ فوری طور پر نوٹس لے اور امت مسلمہ میں پھیلی ہوئی بے چینی ختم کی جائے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور امریکی سرپرستی بدترین دہشت گردی ہے۔ بیت المقدس سمیت فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ کسی صورت قبول نہیں۔ انہوں نے عالمی برادری اور مسلم ممالک پر بھی زور دیا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے اور ان کے حقوق کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ٹنڈو باکو رپورٹ شہزاد میمن۔ ٹنڈو باکو شہر کے بدر چوک پر سوشل ورکر اتحاد کی جانب سے ایران کے ساتھ اظہاری یکجہتی اور ملک میں بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں، سماجی رہنماؤں، نوجوانوں اور مزدوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھائے حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شدید احتجاج کیا۔ ریلی بدر چوک سے شروع ہو کر شہر کے مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی دوبارہ بدر چوک پر پہنچ گئی۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں غلام حیدر بکاری، مولوی عبدل واجد سمو، محمد اسلم ملا، محمد سمار ملا، عزیز اللہ بلیدی، نور احمد بکاری، مختار بکاری اور زین العابدین شاہ نے کہا کہ ملک میں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی اور خاص طور پر پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے باعث عام لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے پیٹرول مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ، خوراک اور دیگر اشیاء ضرورت کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں جس کا براہ راست اثر غریب اور مزدور طبقے پر پڑتا ہے۔ مقررین نے مزید کہا عالمی حالات کے باعث ایران پر ہونے والے دباؤ اور حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مسلم ممالک کو متحد ہو کر ایسی سازشوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور عالمی امن کے لیے مشترکہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق تعلیمی بورڈ بہاولپور کے زیر اہتمام میٹرک پہلا سالانہ امتحان 2026 23 مارچ سے شروع ہوگا۔ امتحانات کے لیے بہاولپور ڈویژن بھر میں کل 272 امتحانی مراکز پر سپروائزری اسٹاف کی ڈیوٹیاں مقرر کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین کی ہدایت پر بورڈ آفس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ایڈیشنل کمشنر نیر مصطفیٰ نے کی جبکہ کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر پروفیسر رجب علی اور سیکرٹری بورڈ پروفیسر عدیل مالک چیمہ بھی شریک ہوئے۔ اجلاس
اجلاس میں واضح کیا گیا کہ اگر کوئی سپروائزری اسٹاف امتحانی ڈیوٹی سے انکار کرے گا تو اس کے خلاف پیڈ ایکٹ 2026 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ ایڈیشنل کمشنر نیئر مصطفیٰ نے کہا، امتحانات کا شفاف اور منصفانہ انعقاد حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور امتحانی ڈیوٹی سے انکار کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے تعلیمی حکام کو ہدایت کی ہے کہ سپروائزری اسٹاف کی بروقت حاضری اور ذمہ داریوں کی ادائیگی ہر صورت یقینی بنائی جائے تاکہ امتحانات منظم اور شفاف انداز میں مکمل ہو سکیں۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا نے میونسپل کارپوریشن آفس کا اچانک دورہ کیا اور میونسپل کارپوریشن کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے دفتری امور، صفائی ستھرائی اور ریکارڈ کی صورتحال کا جائزہ لیا، جبکہ دفاتر میں عملے کی حاضری اور نظم و ضبط پر بھی چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے میونسپل کارپوریشن آفس میں صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے شہریوں کو صاف ستھرا اور بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے میونسپل کارپوریشن کے ویئر ہاؤس کا بھی دورہ کیا اور ویئر ہاؤس میں موجود غیر ضروری اور ناکارہ سامان فوری طور پر ٹھکانے لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، کاٹ کباڑ ہٹا کر ویئر ہاؤس کو منظم بنایا جائے، جبکہ سرکاری دفاتر میں نظم و ضبط اور صفائی ستھرائی بہتر سروس ڈلیوری کے لیے ضروری ہے۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق تعلیمی بورڈ بہاولپور کے زیر اہتمام میٹرک پہلا سالانہ امتحان 2026 مورخہ 27 مارچ 2026 بروز جمعہ سے شروع ہو رہا ہے۔ امتحانات کے شفاف اور منظم انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے بورڈ انتظامیہ کی جانب سے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں امپلائی ویلفیئر ایسوسی ایشن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور کے صدر محمد اکرم نے اپنے منتخب اراکین کے ہمراہ کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر پروفیسر رجب علی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بورڈ کے تمام ملازمین اور امپائر ویلفیئر ایسوسی ایشن امتحانات کے شفاف، پرامن اور کامیاب انعقاد کے لیے کنٹرولر امتحانات کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ اس موقع پر صدر امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن محمد اکرم نے کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر پروفیسر رجب علی کی قیادت اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا، ان کی مؤثر حکمت عملی اور مضبوط انتظام کے باعث امتحانی مراکز کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کے میونسپل کارپوریشن آفس کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے میونسپل کارپوریشن کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا، دفتری امور، صفائی ستھرائی، ریکارڈ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے دفاتر میں عملے کی حاضری اور نظم و ضبط چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کی میونسپل کارپوریشن آفس میں صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت، شہریوں کو صاف ستھرا اور بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی تاکید۔ شامل کرتے بہاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بغداد الجدید پولیس کی بڑی کارروائی، مویشی چور گینگ گرفتار، عبدالغفور عرف ٹنڈا مویشی چور گینگ کا سرگنا 6 ساتھیوں سمیت گرفتار ملزمان کاروں میں پیدل علاقوں سے بکرے، بکریاں اور مویشی چوری کرتے تھے۔ پولیس نے کارروائی کے دوران 2 راس فریزن گائیں، 6 بکرے اور 4 بکریاں برآمد کر لی۔ ملزمان کے قبضے سے 2 لاکھ روپے نقدی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے، جلد گینگ اور دیگر ساتھیوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ نارنگ منڈی سے خبر شامل کرتے ہیں مرکزی ولایت تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر اہتمام یوم القدس کے موقع پر ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی مرکز ولایت سے شروع ہو کر ریلوے اسٹیشن نارنگ پر اختتام پذیر ہوئی۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ اور معصوم نہتے فلسطینیوں پر جاری ملازم قابل مذمت ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے فلسطینی عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کا فوری نوٹس لیا جائے۔ مقررین کا مزید کہنا تھا امت مسلمہ کو اپنے باہمی اختلافات بلا کر فلسطینی بہن بھائیوں کی حمایت کر کے متحد ہونا چاہیے تاکہ یہودی صہیونی طاقتوں کو بھرپور جواب دیا جا سکے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے پورے انتظامات کیے گئے تھے۔ آخر میں مرکز بیداری امت مصطفیٰ کی طرف سے تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کا شکریہ ادا کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے بیورو چیف حافظ بشارت احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق نارووال عوامی خدمت اور کارکردگی میں ضلع نارووال نمبر 1 ڈپٹی کمشنر نارووال محمد طیب خان کی زیر قیادت وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کی جانب سے مختلف محکموں کے پیشہ روانہ امور کی انجام دہی کے لیے وضع کردہ پرفارمنس انڈیکیٹرز میں ضلع نارووال کی ڈویژن گجرانوالہ میں مسلسل تیسری دفعہ پہلی پوزیشن برقرار۔ پرائز کنٹرول ایکٹیویٹیز ڈیولپمنٹ اسکیموں، سرکاری اسکولوں اور ہسپتالوں کی انسپیکشنز، ٹریفک مینجمنٹ، شہری اور دیہی علاقوں کی صفائی ستھرائی، انسدادی تجاوزات سمیت دیگر KPIs میں بہتر پرفارمنس کی بابت ضلع نارووال کی نمایاں پوزیشن۔ اس بہترین کارکردگی کی بابت DC نارووال کی جانب سے اپنی ٹیم کو شاباش دی اور اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے بارے تلقین کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔